अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज ज़रा बात होगी एमएमए की और मार्शल आर्ट की। बड़ा डिफरेंट गेम है। पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या है, कोचिंग का मयार कैसा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कोचिंग हो रही है, खिलाड़ियों के लिए मौक़े क्या हैं, डोमेस्टिक सर्किट हो, डिपार्टमेंटल गेम्स हो, नेशनल अरीना हो, क्या कुछ हो रहा है खिलाड़ियों के लिए, कितने मौक़े हैं, जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। इंटरनेशनल अरीनाज़ में जब फाइट होती हैं तो क्या फ़र्क होता है, इंटरनेशनल फाइटर्स के साथ जब लड़ते हैं तो क्या कुछ सीखते हैं, क्या देखते हैं, क्या हमारी तैयारी उनके स्टैंडर्ड की है, अगर नहीं है तो क्या कमी है। फिर स्ट्राइकिंग, गैपिंग, थ्रोबिंग, ये सारी चीज़ें आज इस पर भी बात होगी और पेस पर बात होगी। पेस कितनी ज़रूरी है इन दो गेम्स में, डिफेंस कितना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो डाइट है वो, और फिर जो डूब की पाबंदियाँ उससे बचने के लिए प्लेयर्स के पास कितनी इंफॉर्मेशन है। फीमेल एमएमए फाइटिंग चैंपियन और मार्शल आर्ट्स चैंपियन आज बने हैं प्ले फील्ड के मेहमान। कुछ दिन पहले आपने खबर भी सुनी होगी, बुशरा अख्तर खटाना की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अफगानिस्तान की 4 दफ़ा की नेशनल चैंपियन को हराया और वो पहली दफ़ा उस रिंग में उतर रही थी। कमाल ये है बुशरा का कि मैंने जब उनको देखा, उनकी वीडियोस देखी हैं, तो मुझे लगा कि जितनी माशाल्लाह से बुशरा की लड़ाई में पेस है, जितनी स्पीड से उनका फुटवर्क और हैंडवर्क चलता है, मेरा ख्याल है बहुत जल्द इंटरनेशनल अरीना में बुशरा अपना नाम बना लेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है, स्पेशली प्राइड ऑफ पाकिस्तान है बुशरा। हमारा बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया बुशरा अख्तर, थैंक यू सो मच। ज़रा फाइट पर तो आज आपसे बात होगी, लेकिन ये जो आप इतनी तेज़ मुक्के चलाती हैं ना, आज इस पर भी बात करूंगा मैं आपसे। अच्छा जी, बुशरा के साथ उनके कोच मौजूद हैं। लकीली हम ज़रा आज ये भी जानेंगे कि कोचिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कोचिंग के लिए क्या इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स रिक्वायरमेंट है, इस पर भी बात करेंगे। मुदस्सिर बशीर साहब हैं, इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स कोच हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप उन्हें देखते रहते हैं इसी प्रोग्राम में। इसी प्रोग्राम का ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्रिकेट छोड़ के बाकी सारी गेम्स में उनका हिस्सा रहता है। मेरे साथ वफा अब्बास साहब। वफा भाई अस्सलाम वालेकुम। आपको बिठाना इसलिए ज़रूरी है ताकि ज़रा अंदर की खबरें आए। अच्छा, थोड़ी देर में हमें शाहजेब रिन ज्वाइन कर लेंगे। शाहजेब जो हैं वुशु स्टाइल मार्शल आर्ट्स खेलते हैं और अब किक बॉक्सिंग में भी अपना नाम बना रहे हैं, और शाहजेब ने इंटरनेशनल फाइट्स में गोल्ड मेडल, सिल्वर, नेशनल फाइट्स में गोल्ड मेडल और सिल्वर हासिल किया है। उनसे जानेंगे कि आगे के क्या प्लान्स हैं। सबसे पहले तो बुशरा से बात होगी। बुशरा, अच्छा लगा आप आई और पाकिस्तान का असासा है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। कैसे सोचा बुशरा कि एक टफ गेम है एमएमए, लड़कियां नॉर्मली बैडमिंटन खेल रही हैं, क्रिकेट खेल रही हैं, ये टफ गेम है, इसमें चोट लगती है, हड्डियां शड्डियां भी टूटती हैं और स्टेमिना बहुत चाहिए होता है, आपके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज चाहिए होते हैं। सोचा कैसे, किसको देख कर आई इस गेम में, क्या से शौक हुआ? सर सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मुझे बचपन से इस चीज़ का शौक था, भाइयों के साथ भी खेलती थी। वैसे स्टार्टिंग में तो मैं क्रिकेट खेलती थी। ठीक है घर पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फूटे तो नहीं? नहीं सर, नहीं है। तो उन लोगों की सपोर्ट थी तो तब आज इस मकाम तक पहुंची मैं। और दूसरा ये कि मेरे कोच ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तभी मैं आज इस मकाम तक मैं पहुंची हूँ। और ये जो स्क्रीन पर चल रहा है, ये मैं दिखाऊं अपने नाजरीन को भी बताऊं, वफा भाई, ये बुशरा ही हैं। जी सर। ये ज़रा देखें आप और स्पीड देखें, चेक करें। बुशरा के साथ इनके कोच मुदस्सिर, और लगता है मुदस्सिर को काफ़ी चोटें लगती होंगी जब प्रैक्टिस करवाते हैं। जी बुशरा, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। तो इसमें मेरे पेरेंट्स को ये सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को और मेरे टीचर्स को जाते हैं, जिनका इतनी ज़्यादा मतलब मेरे साथ सपोर्ट है। और सबसे पहले तो ये मैं बताऊँ एमएमए के हवाले से मैं बताऊँ कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो ऑलरेडी 5 ईयर से वो खेलती आ रही है। 4 टाइम्स नेशनल चैंपियन है वो इसमें। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो सर ने मुझसे पूछा कि बुशरा बेटा इस तरह एमएमए की फ़ाइट आ रही है तो आप करना चाहोगे? तो सर ने मुझसे ये चीज़ पूछी। मैंने कहा सर इंशाल्लाह क्यों नहीं, अगर मैंने पाकिस्तान के लिए लड़ना है तो मैं मतलब आप ना भी कहें तो मैं लड़ूंगी अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। तो सर की सपोर्ट थी तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो आपने फ़ाइट की ना, यकीनी तौर पर मैं बताऊँ, माशाल्लाह से जिस तरह फाइट हुई, जिस तरह आपका मैंने खेलते हुए रिदम देखा, इसके बाद वो नेक्स्ट फाइट में पूछेगी कि क्या मैं लड़ूं बुशरा से या नहीं लड़ूं। मुदस्सिर, ज़रा इसी हवाले से तैयारी आपने करवाई, ये बच्ची आपके हाथ से तैयार हुई एक शानदार किस्म की फाइटर हमारे सामने बैठी है, कैसे पहुंची आप तक, कितनी मेहनत करनी पड़ी? जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, एक चीज़ तो गॉड गिफ्टेड होती है, वो एक तो आपका पैशन होता है, दूसरा आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, बॉक्सिंग हो, मार्शल आर्ट्स हो, किक बॉक्सिंग हो, मिक्स मार्शल आर्ट्स हो, इसमें कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं जिससे आपको पता चल जाता है यार ये आगे जाके बड़ा नाम। मैं अनीता की हर जगह जिक्र इसलिए करता हूँ, पहली पाकिस्तान की फीमेल, उनको देख के बहुत लोग आगे आए हैं, उनको भी उलूमी की बहुत सपोर्ट रही है। तो क्या ख़ास बात थी बुशरा में?
دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جب یہ میرے پاس آئی تھی 2018 میں تقریباً، تو یہ بیسیکلی جمناسٹک کے لیے آئی تھی. جمناسٹک کا بہت شوق تھا. تو اس ٹائم جب میں نے ان کے بیسک چیک کیا تو اس کو کارٹ ویل، فرنٹ رول، ڈائپ رول، یہ چیزیں مطلب بیسک تھوڑا بہت آتا تھا. تو ان کے بڑی سسٹر جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ سر ان کو جمناسٹک میں آپ نے پروموٹ کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پر جب انہوں نے تقریباً 1 ویک سے 2 ویکس انہوں نے گیم کی میرے پاس، تو ان کے اندر جو میں نے وہ اسپرنٹ جو دیکھا وہ مجھے کک باکسنگ کا نظر ہے، میں ایک فائٹر کا نظر آیا مجھے. اچھا، یہ بھی کوچ کی بڑا کمال ہے وفا بھائی. تو پھر میں نے ان کی سسٹر سے یہ بات کی، میں نے کہ میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ اگر یہ جمناسٹک کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساتھ ساتھ میں جمناسٹک کراؤں گا، پر جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ ایک چیز میں آگے نکل سکتی تو وہ فائٹ سے. تو اس ٹائم تقریباً 2019 کے شروع میں جب ان کو میں نے تیاری سٹارٹ کروائی تو 5 منتھ میں الحمدللہ جس طریقے سے آپ نے ایک بات کی کہ گاڈ بلیس بھی ہوتا ہے کہ بچے کے اندر ایک اپنا بھی گاڈ گفٹڈ نظر آ رہا ہے مجھے اس کی فائٹ میں. تو 5 منتھ میں یہ واحد بچی تھی پاکستان کی کہ انہوں نے ایران میں جا کر ورلڈ کپ کک باکسنگ چیمپئن شپ اس کا پلے کیا اس میں، اور آذربائیجان، ترکی اور ایران کے فائٹر کو مار کر الحمدللہ اس نے پاکستان کے لیے اپنا ٹائٹل اپنے نام صحیح پھینٹیاں لگا. جی 5 منتھ میں. تو یہ ایک بچے کے اندر ایک اپنا صلاحیت ہوتا ہے اس میں کوئی شک کہ وہ کرنا تو کچھ چاہتے ہیں پر اندر اس کے اندر جو اندرونی جو سسٹم ہے وہ امیونٹی سسٹم جو ہوتا ہے وہ اسٹرانگ وہ کسی اور طرف ہوتا ہے. تو پھر کوچ بہتر سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کو کس طرف لے کر جانا ہے. وفا بھائی، جب ہم بشرا کے بارے میں دیکھ رہے تھے کچھ ہم یہ سوچ رہے تھے یار بشرا کو بلاتے ہیں، تو جب ویڈیوز وغیرہ دیکھیں، فائٹ دیکھی، ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ کافی سارے لوگوں کو بہت سپورٹ ہوتی ہے. وفا بھائی آپ اور میں دیکھتے ہیں اسپورٹس کمپلیکس چلے جائیں، فیسلٹیز ہیں ہر جگہ. یہ ایم ایم اے کا نا بڑا محدود قسم کا ایک اسپین ہے. خود سے کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ، جیسے علومی اس کا کلب کر رہا ہے، مدثر کی اکیڈمی ہے، خود سے کوشش کر رہے ہیں، بچوں پر بھی انویسٹ خود کر رہے ہیں. ہم نیشنل سرکٹ، ڈومیسٹک سرکٹ میں بھی بہت زیادہ فوکس نہیں دیکھتے. باکسنگ پر دیکھ لیتے ہیں، جوڈو کراٹے پر دیکھ لیتے ہیں، مارشل آرٹس پر بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن ایم ایم اے تھوڑی ڈفرینٹ ٹرم ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی ارسلان بھائی، میں نے اس سے پہلے شاید ایم ایم اے کے کسی آپ کے شو میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. نہیں کیا آپ نے، انیتا والے شو میں کیا تھا. انیتا والا، بٹ آئی ڈڈنٹ واچ دا میچ ایکچولی. اوہ ہاں. دس ٹائم وی بوتھ واچ دا میچ، دا فائٹ. اور اس میں دا افغان فائٹر واز، وہ اتنے اس کی جو باڈی لینگویج تھی، اٹ واز لائک کہ شی ہیز آلریڈی ون دا میچ. وہ اس طرح آ رہی تھی کہ یہ پاکستانی پلیئر واٹ ایور پاکستانی ہو، ایرانی ہو، افغانی، میں یہاں پہ ہوں تو میں جیتی ہوئی ہوں. اور جب وہ فائٹ میں نے دیکھی فرسٹ ٹائم آئی واز لائک فوکس. آئی نیو کہ بشرا جیت چکی ہیں وہ میچ کیونکہ ہم نے ویڈیو بعد میں دیکھی. لیکن 2-4 جگہ پہ مجھے لگا کہ شاید بشرا از لوزنگ دا میچ. اس کے جو لاکس تھے اس نے لگائے اور وہ اتنے ڈیوریشن پہ بہت ایکسپیرینس تھی. اینڈ شی واز فائٹنگ ود اے پیس آف مائنڈ، مطلب کامفلی اس کو شاید تھکا رہی تھی یا دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنا ایک لڑ سکتی ہے میرے ساتھ. اینڈ وین شی اسٹارٹیڈ وہ پریشان سی ہوگی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جہاں تک آپ نے ایم ایم اے کی بات کی، ایگزیکٹلی فرسٹ آف آل اٹس اے نیو اسپورٹس فار پاکستانی ویمن. ایکچولی پیرنٹس کا بہت زیادہ اس میں سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. ایون کہ آپ، میں نے اکثر دیکھا ہے اکیڈمیز میں مائیں بچوں کو لے کے آتی ہیں فار دا مارشل آرٹس، جوڈو کراٹے کہ ایک اچھی ایکٹیویٹی میں. بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ سم کانٹیکٹ اسپورٹ لائک باکسنگ، وہ نہیں، اس میں تو چوٹ لگ جائے گی نا. سو سب سے زیادہ بہادر تو وہ پیرنٹس ہیں جو خاص طور پہ اپنی بچیوں کو ان اسپورٹس میں لاتے ہیں کہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں. ایم ایم اے کا آپ نے جس طرح ذکر کیا، انیتا از اے رول ماڈل فار آل دا ادر گرلز. علومی نے بہت زیادہ کام کیا ہے، مدثر ہیں ابھی ان کی اکیڈمی پہ. میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جمناسٹک کر رہی ہیں. دیٹ واز آسم. مطلب میں نہیں سوچ سکتا کہ اس طرح رول بیک ہماری چھوٹی بچیاں بھی کر رہی ہیں، مطلب اس ایج میں آ کے اتنی ان کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے. سو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. تھوڑا جس طرح ابھی بشرا ہیں، ان کے ساتھ اور بھی بچیاں تیار ہوں گی، بچے تیار ہوں گے، دے ول فائٹ ایم ایم اے میں. اس وقت تک ہمارے ریجن میں ایرانیز بھی شاید اتنے رول نہیں کر رہے جس طرح افغانستان کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے صحیح کہا. اینڈ دے پریٹینڈ ٹو بی کہ یہ ہماری اسپورٹس ہے، حالانکہ انہوں نے بھی کہیں سے سیکھی ہے جس طرح ہم لے کے آ رہے ہیں. سو ٹو بریک اٹ، میں ابھی مدثر سے بات کر رہا تھا کہ پہلے ایک ٹرینڈ چلتا تھا پاکستان انڈیا کا میچ ہے تو بہت نعرے بازی ہوتی تھی. ایون ان دا بشراز فائٹ لگ رہا تھا کہ یہ اسے ایک بڑا انڈیا پاکستان سے بڑا میچ ہے. ان کے ساتھ بھی اب اسی طرح کی ریولری آپ کرکٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں باقی اسپورٹس میں بھی ہو رہی ہے. وفا بھائی آپ کے ساتھ نا ذرا میں واپس آؤں گا، شاہزیب پہ جاتا ہوں، واپس آؤں گا تو میں ذرا گورنمنٹ کے رول پر اسپورٹس میں، کرکٹ چھوڑ کے باقی اسپورٹس جس میں ہاکی بھی ہے، اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں، ان سے بھی کچھ اس پہ بات کریں گے. شاہزیب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. السلام
خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے. اللہ کا شکر. شاہزیب میں ریکارڈز دیکھ رہا تھا, بڑے شاندار ریکارڈز ہیں یار آپ کے, بڑی کم عمر میں ماشاءاللہ پاکستان کے لیے بڑی کامیابیاں سمیٹ رہے ہو, انٹرنیشنل ارینا میں بھی, نیشنل ارینا میں. ذرا یہ ووشو کے بارے میں ہمیں بتاؤ, یہ ووشو اسٹائل مارشل آرٹس کیا ہے, کیسے اس کا شوق پڑا آپ کو؟ جو ووشو جو ہے ایک چائنیز مارشل آرٹس ہے, اس کو چائنیز کک باکسنگ بھی کہتے ہیں. اس میں جو ہے مکسچر ہے, سارے گیمز کا مکسچر ہے. اس میں آپ باکسنگ بھی کر سکتے ہیں, ٹیکوانڈو بھی کر سکتے ہیں, جتنے بھی گیمز ہیں سب کا مکسچر ہے. اس میں ریسلنگ بھی ہے ایون. تو یہ ایک بہت ٹف گیم ہے اور پوری دنیا میں ابھی جو ہے یہ چل رہا ہے. اور جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں بڑے جو پروفیشنل فائٹرز ہیں ان میں بھی ووشو کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ جا کے پروفیشنل میں بہت بڑا نام بنا رہے ہیں, ورلڈ چیمپئنز بن رہے ہیں. تو ووشو ایک بہت ٹف گیم ہے. اچھا شاہزیب, کہاں مشکلات کہاں رہی اور کیسے شروع کیا, شوق کیسے ہوا؟ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں یار لڑکے کرکٹ کی طرف بہت زیادہ آتے ہیں, بیڈمنٹن کھیل لیتے ہیں, ٹینس کھیل لیتے ہیں, یہ ذرا مشکل ہے. جیسے بشرا ہے ہمارے پاس, آپ ہیں, یہ ذرا مشکل چیز ہے, مشکل فائٹس ہیں. تو کیسے یہ اتنے سارے میڈلز آپ نے اکٹھے کر رکھے ہیں, ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ, گولڈ, سلور, اور آپ کی فائٹس بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں میں. تو مجھے ذرا بتائیں یہ کیا معاملہ ہے, کیسے شروع ہوا, کیسے اس کا شوق ہوا؟ جی آپ کو تو پتہ ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو مشکلات تو بہت زیادہ ہے, خاص کر اسپورٹس میں. اتنا زیادہ ابھی تک پاکستان نے جو ہے امپروو نہیں کیے. اسپورٹس میں لڑکے تو بہت ہے لیکن انفراسٹرکچر ہمارا جو ہے جتنے بھی چیزیں مطلب نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان ابھی تو فی الحال بہت زیادہ مطلب لیس وہ ہے, ابھی تک اتنا ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے. مطلب اسپورٹس میں تو بالکل ہی ہمیں اسٹارٹ سے ہی بالکل سپورٹ نہیں ملا ہے. جب بھی ہم گئے ایونٹ میں بھی, ایون ہم انٹرنیشنل یا پروفیشنل فائٹس میں بھی گئے, اس پہ بھی اپنا خرچے پہ گئے. اور جتنا ہمارے کیمپس وغیرہ ہوتے ہیں, ٹریننگ کیمپس, تو آپ کو پتہ ہے بہت ہی زیادہ ٹف ہوتے ہیں. آپ کو دن کے 8 گھنٹے ٹریننگ کرنا, دن میں مطلب آپ کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. اور بہت زیادہ مطلب ٹیمپریچر ایشوز ہوتے ہیں, بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں, وہ سب ہم خود مینیج کرتے ہیں. اور ٹریننگ کیمپ میں آپ کو پتہ ہے ایکسپینسز ہمارے بہت زیادہ لگتے ہیں. ٹریننگ کیمپ میں ایک ٹریننگ کیمپ میں آپ کے پاس 3 4 5 کوچز ہوتے ہیں, تو ان سب کو جو ہے ان سب کا ایکسپینسز ہوتا ہے, اور اپنا جو ڈائٹ وغیرہ ان سب کا ایکسپینسز ہوتا ہے. تو وہ سارے ہم جو ہے اپنے شوق کی وجہ سے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے وہ سارے ہم خود بیئر کر رہے ہیں. مشکلات تو بہت زیادہ ملی ہے. مطلب اسٹارٹ میں نے جب کیا تھا, میں کوئٹہ سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا, 8 سال کی عمر میں میں نے اسٹارٹ کیا تھا. 8 سال کی عمر میں نے اسٹارٹ کیا تھا. تو اس کے بعد میں مطلب پروونشل لیول پہ کھیلا تھا, ڈسٹرکٹ لیول پہ کھیلا تھا. ڈسٹرکٹ لیول پہ میں گولڈ میڈلسٹ ہوا. اس کے بعد جو ہے میں امپروو کیا میں نے پروونشل لیول پہ, اسٹیٹ لیول پہ. اس میں مطلب 10 سال انڈیفیٹڈ رہا. 10 سال میں گولڈ میڈلسٹ. 10 سال انڈیفیٹڈ. ویل ڈن شاہزیب, ویل ڈن. میں ایک چھوٹا سا بریک لینا شاہزیب, ذرا انٹرنیشنل ارینا اور پاکستان ارینا میں فائٹنگ سٹائل کا کیا ڈیفرنس ہے, یہ آپ دونوں سے پوچھوں گا. اور کوچ بھی لکیلی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں مدثر, ان کا تعلق بھی ووشو سے ہی رہا ہے, تو ذرا یہ ان سے بھی اس پر کچھ ایکسپرٹ اوپینین لے لیتے ہیں. وفا بھائی سے تو گورنمنٹ والے معاملے پہ بات ہوگی. واپس آتا ہوں بریک پہ, تو بات کرتے ہیں بریک سے. ویلکم بیک جی. اچھا مدثر, شاہزیب ذکر کرتے ووشو کا, تو لکیلی آپ بھی اسی فیلڈ سے ہیں. مجھے بتائیں سب سے امپورٹنٹ چیز جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, فیسلٹیز کا بڑا فقدان ہوتا ہے پاکستان میں. وہ بات نہیں ہے جیسے آپ کو باہر آسانی سے کلبز مل جاتے ہیں, کورٹس مل جاتے ہیں, جو آپ کو فیسلٹی چاہیے مل جاتی ہے. یہاں پر پہلے خود محنت کرو, پھر دوسروں کے لیے اسٹیبلش. آپ نے کافی سارے لوگوں کے لیے کیا ہے, یہ کتنا مشکل ہوا اس معاملے میں؟ دیکھیے جیسے شاہزیب بھائی نے بتایا کہ ووشو گیم جو ہے اس کے اندر ڈفرینٹ اسٹائلز ہیں, تقریباً 8 سے 10 اسٹائل جس کے اندر میچ کیے ہوئے, اور ایک چائنیز آرٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر چائنیز کک باکسنگ ہے, چائنیز باکسنگ ہے, چائنیز جوڈو اس کے اندر ہے, پنک ریشن اس کے اندر ہے, پھر ریسلنگ اس کے اندر ہے. تو وہ ٹف گیم ہے, کیونکہ جو ووشو کا فائٹر ہوتا ہے, اب جیسے بشرا آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ کنگ فو ووشو کی پلیئر ہے, اور آج الحمدللہ اس نے MMA میں بھی ایک انٹرنیشنل فائٹ جیت لی ہے. تو پھر اس لیول پہ جانے کے لیے جس طرح شاہزیب بھائی نے بتایا کہ سب سے مین چیز جو ہے وہ آپ کو فیسلٹیز ہونا ضروری ہوتا ہے. جس طرح 3 4 کوچز ہوتے ہیں, اس کے اوپر 8 گھنٹے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. پر بدقسمتی سے پاکستان میں ہمارا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو ہمیں اچھے پلیس نہیں ملتے, پھر ہمیں میٹس نہیں ملتے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد پھر ڈائٹ اس طریقے سے اگر کروں گا میں آج آپ سے بڑی ڈیٹیل بات دونوں سے, شاہزیب سے, آپ سے بھی اور بشرا سے بھی. بلکہ اگر ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ابھی میں نے 2 گھنٹے کیے, 3 گھنٹے 4, اس کے بعد پھر مجھے ڈائٹ کون سے لینا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر ڈائٹ لینا بھی ہے تو پھر ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں ہوتے, اتنا فیسلٹیز نہیں ہوتی کہ ہم ڈائٹ بھی لے سکیں. صحیح بات ہے. دوستوں سے کچھ پلیئر جیسے ہوتا ہے کہ جو فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ہر چیز کی آپ کو ضرورت اس ہوتی میں ہے. پھر کچھ پلیئر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کرائسس کی وجہ سے وہ گیم چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کہ ان کے پاس کوئی وسائل, اس کے پاس کوئی ایسا فیسلٹیز نہیں ہوتی. تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے ایک اچھے پلیئرس کے لیے, ایک اچھے ایتھلیٹس کے لیے, کہ اس کا ڈائٹ, سب سے مین چیز ڈائٹ, کہ اس کے ڈائٹ کا اچھا خیال رکھا جائے, ٹھیک ہے. پھر اس کا ارینا کا خیال رکھا جائے. اب ڈیمیجنگ کس وجہ سے ہوتی ہے, اب میرے پاس مطلب گلوز, اب ایک میں نے لوکل گلوز پہنے ہوئے, میں پریکٹس کروں ہوں نیشنل پلیئر, اور گلوز میں نے لوکل پہنے ہوئے, ظاہر بات ہے میرا ایلبوز, میرا کلائی, میرا نیز وغیرہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا رہیں گے اس کی وجہ سے.
اب دوسری جانب جس طرح باہر کی آپ کی کٹس بہت ضروری ہوتی ہیں, صحیح بات. اب باہر کی کنٹریز کی جو ہم دیکھتے ہیں اکثر ہم مثال لیتے ہیں, یار وہ پلانا کنٹری کا پلیئر جو تھا بہت اچھا تھا, اسے بہت اچھی طریقے سے فائٹ کی. اب فائٹ تو اس نے اچھی کی, پر اس کا اگر بیک ہم دیکھ لیں کہ اس کے سپورٹ کتنے ہیں, بھائی گورنمنٹ لیول پہ کتنا سپورٹ کر رہے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. اگر وہی اچھا, اس کی کوئی ایسوسیشن جو ہے ایم ایم اے کی, میں اس کو بھی دیکھتا ہوں کہ بڑی فعال ایسوسیشن نہیں ہے. آپ لوگ اپنے طور پہ بہت کام کر رہے ہو جیسے, یہ بات کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں اگر ایم ایم اے کی بات کی جائے تو ایم ایم اے پاکستان میں بھی فرسٹ ٹائم جو ہے وہ تقریباً وائرل ہو رہے ہیں ابھی, مطلب اس پر بہت ہائی پروفائل کے ساتھ ابھی ورک ہو رہا ہے, ورک جاری ہو گیا ابھی یہ جو ایونٹ ہوا ہے مین ایونٹ تھا افغانستان کے ساتھ. اس کے بعد ابھی آگے 5 مارچ میں, بلکہ وہ باتوں بیچ میں بات نکل جاتی ہے, 5 مارچ میں ان کو چیلنج بھی کیا گیا ہے. اب وہ مسکرا رہے ہیں وفا بھائی, پہلے اس پہ آپ بات کر لیں جلدی سے. یس ایگزیکٹلی, جب بشرا یہ فائٹ جیتی تو لائک مدثر بھائی واز آلسو دیئر, تو اٹ واز اے بگ تھنگ فار دا اوپوننٹ, کیونکہ وہ جیتتی آ رہی تھی اور اس کو یہ بھی اوبویسلی اندازہ نہیں تھا کہ پہلی بار رنگ میں بچی اتر رہی ہے اور وہ اس کو ہرا دے. سوچا بھی نہیں ہوگا کہ فرسٹ ٹائم بشرا اپیئر ہو رہی ہیں اور وہ میں ان سے ہار جاؤں گی. تو ہارنے کے بعد افغانستان کی ہی ایک پلیئر جو وہاں پہ موجود تھی, انہوں نے اب بشرا کو چیلنج کر دیا ہے. اس کی شاید بہن ہے اسی پلیئر کی جو ہے, اچھا فیلو, اور اس نے وہاں پہ رنگ چیلنج جو ہوتا ہے وہ آپ نے اکثر WWE میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ریسلر اگر ہار گیا تو اس کا دوسرا وہ دوست پیچھے سے کہتا ہے کہ آئی ول سی یو. تو سیم ہیپنڈ ود بشرا اینڈ مدثر بھائی, اس نے اب ان کو بشرا کو چیلنج کر دیا ہے. اس کی ڈیٹیل مدثر بھائی بتا رہے ہیں, وی ول ویٹ فار. میں ذرا بشرا سے بھی اس کی ڈیٹیل لیتا ہوں. بشرا ہوا کیا تھا, یہ انسیڈنٹ کیا ہوا بھائی, ہرانے کے بعد ایک اور بندہ آپ کے پیچھے بیٹھ گیا کہ میرے ساتھ لڑیں؟ سر جب میں فائٹ اس سے جیت چکی تھی تو پھر وہ جو افغانی جو اس کی پارٹنر تھی, پھر اس نے وہ میرے پاس آئی, مجھے کہنے لگی کہ میں آپ سے چیلنج کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو اتنا ٹائم دیتی ہوں, 5 مارچ تک آپ کے پاس ٹائم ہے, تو آپ میرے ساتھ فائٹ کرنا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا آپ کو میں چیلنج جو ہے ہمیشہ اس کو ہی دیا جاتا ہے, میں تھی بھی پاکستانی, اور میں تو پہلی بات تو یہ کہوں گی کہ کسی اچھے پلیئر کے لیے یہ چیز وہ نہیں کرتی, یہ تو گیم کا حصہ ہے, ہار جیت از اے پارٹ آف گیم. تو میں نے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اپنے ویٹ میں آپ سے میں فائٹ کر لوں گی, 52 کیٹیگری میں آنا ہے تو میں آپ کسی ٹائم بھی کہو گے میں ریڈی ہوں فائٹ کرنے کے لیے. تو پھر اس کو اس نے مجھے چیلنج کہا کہ آپ 15 مارچ تک یہ جو ہے چیلنج ہے, تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے میں ایکسیپٹ کر. کب ہے فائٹ؟ اب 5 مارچ کو. وہ تیاری ہے؟ جی الحمدللہ, ٹریننگ دے رہے مجھے سر, اور خود بھی اس پہ مزید محنت کر رہی ہوں. میں ٹریننگ میں کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں آپ سوچتے ہو؟ سر ٹریننگ میں سب سے پہلے تو جب میں ٹریننگ کرتی ہوں, سب سے پہلے میں اپنی رننگ اور پھر باڈی اسٹریچ, اور پھر اس کے بعد گریپلنگ وغیرہ کرتی ہوں, پھر باکسنگ ککس کرتی ہوں اور اسپائرنگ کر دیتی ہوں. اپنے جو میرے ساتھ جو پارٹنرز ہیں کلب میں, ماہم سیرش لوگ ہو گئے, ان کے ساتھ گریپلنگ کرتی ہوں سر. پھر اس میں سے جو ٹیکنیکس ہے گریپلنگ کی وہ پھر کرتی ہوں. اسٹرائکنگ کے لیے کیا کرتے ہو سر؟ اسٹرائکنگ کے لیے اس کی مطلب مزید سر خود ہی پریکٹس کرواتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے, ویسے آپ کا اسٹرائک بڑا اچھا ہے, بہت ہی, میں نے دیکھا کہ دوسرے کو ڈیفینس پوزیشن پہ جانا پڑتا ہے, یہ اچھی چیز ہے. شاہزیب یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل ارینا میں کہاں کہاں فائٹ کی ہے, اور کون کون سا ایسا فائٹر رہا جس سے آپ کو لگا ہو کہ لڑنے کے بعد یار یہ چیزیں ہمیں بھی سیکھنی چاہیے, اور کوچنگ کے کیا معیار ہیں پاکستان میں؟ جی یار سلام بھائی, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, میں نیشنل جو ہے ہمارا وشو جو ہے بہت ٹف گیم ہے, اس میں نیشنل چیمپئن شپس ہوتی ہے, اس میں پورے مطلب پروونسز وغیرہ ہوتی ہے, ڈپارٹمنٹس وغیرہ ہوتی ہے, اور ایک فیڈریشن ہوتا ہے, وہ سب کچھ جو ہے لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اس میں جو ہے نیشنل چیمپئن ہوں تقریباً 6 سال سے لگاتار انڈیفیٹڈ. اس کے بعد جو ہے ہمارے پارٹیسپیشن ہوتا ہے انٹرنیشنل چیمپئن شپس کے لیے. تو اس کے بعد اسلامک گیمز, ایشین گیمز, یہ بڑے بڑے جو گیمز ہوتے ہیں, ساؤتھ ایشین گیمز, ان میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس میں میں ساؤتھ ایشین گیمز میں کھیل چکا ہوں, اس میں سلور میڈل حاصل کیا میں نے, اور ویسٹ ایشیا چیمپئن شپ میں میں نے برونز میڈل حاصل کیا. پارس کپ میں جو کہ ورلڈ چیمپئن شپ ایک ہوتی ہے, مطلب بہت بڑی لیگ ہے, اس میں دنیا ٹاپ فائٹرز ہے وہ آتے ہیں, اس میں سلور میڈل لے چکا ہوں. اور اس کے بعد پروفیشنل ون چیمپئن شپ ایک بہت ہی بڑا لیگ ہے, جس میں مطلب پاکستان کے کچھ ہی لوگ اس میں کھیل رہے ہیں, کچھ ہی فائٹرز ہیں جو اس میں کھیل رہے ہیں. اس میں بھی الحمدللہ 3 بار میں فائٹ کر چکا ہوں. انیتا کے ساتھ میرا جو ہے فائٹ کارڈ ایک ہی اس میں تھا, ہمارا فائٹ کارڈ میں ہمارے دونوں کی فائٹ تھی. تو ون چیمپئن شپ میں کھیل چکا ہوں میں, سنگاپور, اذربائیجان, اور باقی ابھی ریسنٹلی میرا ایک فائٹ ہے امریکہ میں, اس کے لیے مجھے ویزا کے لیے اسپانسرشپ چاہیے تھے $9,000. تو وہ جو ہے مطلب پاکستان گورنمنٹ سے میں نے اپیل کیا تھا, پاکستان گورنمنٹ مجھے یار اس پروگرام سے ہم بھی کر دیتے شاہزیب. اس پروگرام کے میرا دیکھیں یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ جیسے بشرا, اس طرح کے ایتھلیٹس جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, اور ان کو ضرورت ہے کہ ان کو پروجیکشن دی جائے. وفا بھی پروجیکشن ہوگی تو پلیئر کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا.
اب وہ اس کی ویزا کے لیے اسپانسرشپ کے بھی معاملات ہیں. میں بھی گزارش کروں گا جی گورنمنٹ سے بھی یا پھر جو بھی پرائیویٹ کمپنیز ہیں یا کچھ ایسے, مجھے پتہ ہے کہ کافی سارے لوگ ہیں جو اسپانسر بھی کرنا چاہتے ہیں, بینکس ہیں جو اسپانسر کرتے ہیں, تو یہ سارے لوگ آگے بڑھیں اور ہمارے ایتھلیٹس کو اسپانسر کریں جو پاکستان کے لیے اتنے بڑے بڑے انعامات اور نام لے کر آ رہے ہیں. گولڈ میڈل لینا کوئی آسان بات نہیں ہوتی اور رنگ کے اندر یہ حقیقی معنوں میں خون پسینہ بہانا ہوتا ہے اس گیم میں. تو اچھا مجھے یہ بتائیں شاہزیب, جو میں نے آپ سے دوسرا سوال کیا تھا, کوچنگ اسٹینڈرڈز کیا ہیں؟ السلام بھائی, کوچنگ اسٹینڈرڈس تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جو گراس روٹ لیول ہے اس پہ بالکل کام کرنا چاہیے, کیونکہ گراس روٹ سے ہی ہمارے جو لڑکے ہیں وہ سارے گراس روٹ سے بنتے ہیں. تو گراس روٹ پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اور نیشنل لیول پہ بھی ہمارے پاس اتنے خاص ہے مطلب کوچز ہے, لیکن ان کو جو ہے ماڈرن گیموں کو پتہ نہیں ہے. وہ جو ہے اسی پرانے اسٹائل میں جو مطلب 10-50 سالوں سے چلتی آ رہی ہے اس پہ وہ فوکس کر رہے ہیں, روایتی ٹیکنیکس. ابھی جو باہر کے جو کوچز اگر آپ باہر جائیں گے ان کو پتہ ہے آج کل جو ہمارا اسپورٹس ہے کمبیٹ, یہ بہت ہی ٹف گیم ہے. مطلب مکس مارشل آرٹ, باکسنگ ہے, جو بھی گیم ہو اس میں سب سے زیادہ آپ کو اسٹرینتھ کی ضرورت ہے. اسٹرینتھ ہم بالکل ٹریننگ کرتے ہی نہیں ہے. اسٹرینتھ کے بعد جو ہے آتا ہے آپ کا مینٹلی, جو ہے آپ کا فٹنس جو آتا ہے مینٹلی, ہمارے پاس کوچز ہی بالکل نہیں ہے. مطلب ہمارے کوچز بہت زیادہ کام کرنا چاہیے اور ان کو بکس پڑھنی چاہیے, پھر جا کے وہ جو ہے انٹرنیشنل لیول اسٹینڈرڈس پہ پہنچ جائیں گے. وفا بھائی, ایک تو گورنمنٹ والے پارٹ پر ابھی ذکر بھی کر دیا شاہزیب نے, میں ذرا بشرا سے اور مدثر سے بھی اس پہ بات کروں گا. اسپانسرشپ کتنا بڑا مسئلہ ہوتی ہے ہمارے ایتھلیٹس کے لیے, کرکٹرز کے لیے نہیں ہے, اب تو ہاکی کے لیے بھی مسئلہ ہے, ایتھلیٹس کے لیے بھی مسئلہ ہے. ارشد کے لیے کتنا پرابلم رہا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے لیے اتنا نام جیولن میں اس نے کیا. اب جا کے بیچارے کو جب وہ کچھ نام خود کر لیتے ہیں پھر یاد آتا ہے یار ان کو سپورٹ کرے, پہلے سپورٹ کرے تاکہ وہ نام بنائیں. کیا کہتے ہیں وفا بھائی؟ ایسا ہی ارسلان بھائی, جب بھی میں آپ کے پروگرام میں بیٹھتا ہوں میری کسی نئے ایتھلیٹ سے بات ہوتی ہے اور میں بڑا پر امید اور بڑا خوش بیٹھا ہوا ہوتا ہوں کہ ہمارا ایک ستارہ. مجھے جب شاہزیب سے بات شروع ہوئی, میں نے میڈلز دیکھے, آئی واز فیلنگ سو انرجیٹک. اور حسب معمول جب میں نے یہ شکوہ سنا ہے تو آئی ایم فیلنگ ڈاؤن. مطلب ہمارے کتنے ستارے ہیں, سٹارز ہیں, اسی وجہ سے صرف اس وجہ سے کہ ان کو دے آر اپیلنگ, دس از ریڈیکولس. مطلب وہ اپیل کر رہے ہیں, وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہی فیو ڈیز بیک کراچی سے رمیز ابراہیم باڈی بلڈر ہیں, ہی گاٹ 3 گولڈ میڈلس. اٹس ناٹ ایزی, ایک ویک کے اندر 3 گولڈ میڈل وہ لے کے آئے ہیں اور کرکٹرز ان کے لیے ٹویٹس کر رہے ہیں. اینڈ ہز ینگر برادر ٹولڈ می کہ بھائی نے لون لیا ہے, وہ لون لے کے انہوں نے ایکسپینس پورے کیے ہیں, وہ یو ایس گئے ہیں, وہ تھائی لینڈ گئے ہیں, وہ تھائی لینڈ سے جیت کے آئے ہیں, اب انہوں نے وہ لون واپس کرنا ہے. وی آر وریڈ اباؤٹ دیٹ اینڈ آئی واز اباؤٹ ٹو کرائی کہ آپ کا چیمپئن آیا ہے, ریدر دین کہ اس کو ایٹ لیسٹ یہ پرابلمس ختم ہو جانی چاہیے کہ یار میرے فائنینشیل ایشوز ایٹ لیسٹ. اب وہ جیتنے کے بعد بھی یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے جو لون لیا ہے میں کیسے واپس کروں گا. یہ بات صحیح ہے. اور وہ جب بھی ہمارا کوئی بشرا ہے, مدثر بھائی ہیں, ان کے بچے جاتے ہیں, رمیز جاتے ہیں, شاہزیب جاتے ہیں, کوئی بھی جاتا ہے, عثمان جاتا ہے, دے آر ہیونگ اے گرین فلیگ اوور ہیئر. یہاں پہ نہیں ہے تو ان کے ہاتھ جب ہمارے پاس پہلی دفعہ آیا تھا اور اب ماشاءاللہ ایسا ہی ہے. مطلب وہ ہمارے بچے ہیں, وہ ہمارے ملک کا جھنڈا لے کے جا رہے ہیں, یہ سب بچے ہمارے ہیں. اور مجھے اتنی اس وقت خود پہ گلٹ فیل ہوتا ہے کہ شاید ہم بھی وہ کام نہیں کر رہے جو ہمیں لڑنا چاہیے ان کے لیے. ہماری گورنمنٹس میں کیا چل رہا ہے, ہمارے اسپورٹس منسٹری میں آئی ٹرائی ٹو ٹاک ٹو اسپورٹس منسٹر اباؤٹ دیز تھنگس, تو ہمیں پتہ لگتا ہے آج پنجاب اسمبلی میں رولا, آج کے پی پولیٹیکل مسائل ہی نہیں چھوڑتے, اینڈ دے آر تھنکنگ کہ یار یہ پالیٹکس میں ہم اپنے مسئلے حل کر لیں, ان کا اللہ مالک ہے. ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کو یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک. اچھا, گورنمنٹ کے رول پر بات ہو رہی تھی, وفا بھائی نے 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں کہیں, شاہزیب سے بات ہو رہی ہے, انہوں نے اپنے اسپانسر کے لیے بات کی. پہلے میں آپ سے مدثر ہی بات کروں گا, پھر چونکہ بشرا بالکل اس ارینا میں نہیں ہے, میں ذرا بعد میں ان سے یہ چیزیں کہ ان کو اس کی نالج ہے. یہ بتائیں, ایک تو یہ نیشنل گیمز ہوتی ہیں, نیشنل گیمز بار بار جب آپ کی پوسٹ پون ہو جاتی ہیں, کیا اثر پڑتا ہے پلیئرز پہ, بیچاروں پہ. دوسرا یہ کہ آپ کو یہ جو اسپانسرشپ ہے اس کے لیے کتنی تگودو کرنی پڑتی ہے, چونکہ ظاہر ہے پلیئر پر تو خرچہ ہوتا ہے. دیکھیے, جہاں تک گیمز کے پوسٹ پون کی بات ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کا یہ بتاؤں کہ پلیئر کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اب جس طرح مطلب میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, وہ پنجاب گیم جس طریقے سے ہوتا ہے, تو پچھلے تقریباً 7-8 مہینے پہلے اناؤنس ہو گئی پنجاب گیمز ہونے جا رہے ہیں. تو چونکہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کا گورنمنٹ تھا, پرویز الہی صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے, اس دوران یہ اناؤنس ہو گیا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انڈیویژنل باقی تمام ڈویژنز میں ان کے ٹرائلز ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر گیمز کا, جس طرح وشو, کراٹے, تائیکوانڈو, مطلب مختلف گیمز, جمناسٹک وغیرہ کا. اب جب ٹرائل لے لیا جاتا ہے تو اس میں بہت مطلب پوری ڈویژن سے پلیئرز آئے ہوتے ہیں.
اب انہوں نے اپنے وہ کہتے ہیں نا اپنے دم لگانا ہے اور اس ٹرائل میں سلیکٹ ہونے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ہوتی ہے. اب جب پلیئر سلیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے, پھر وہ اپنے ڈائٹ کا خیال رکھنے میں شروع, مطلب اپنے ہی پیسوں سے اپنے ہی گھر کے اخراجات میں سے مطلب نکال کر پاکٹ منی میں سے نکال کر وہ خود کرتا ہے سب کچھ اپنے لیے. بالکل صحیح. تو جب ایونٹ جانے کا ٹائم آتا ہے تو جب پوسٹ پون کا نام لے لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں پلیئر, تو کئی سارے پلیئرز آپ کو بہتر پتہ ہے کہ ابھی پڑھائی کی وجہ سے بھی کئی ایگزامز بیچ میں آ جاتے ہیں, اور بیچاروں نے بھی کام کرنا, خالی یہی تو نہیں نا کہ وہ. اب جب ڈیٹ اناؤنس ہو گیا تو پلیئر کو پتہ ہوگا کہ میں نے پلانا ڈیٹ کو اس گیمز کے لیے جانا ہے, مینٹلی طور پر اس نے اپنے آپ کو مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. جیسے پوسٹ پون ہوتا ہے تو پلیئر وہی سے اگر اس کے مثال کے طور پر انرجی جو ہے وہ 100 ظاہر ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے ٹھیک ہے. پھر پوسٹ پون ہونے کے بعد وہ دوبارہ سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی تو ٹائم ہے 2 مہینے ہے یا 1 مہینے, یا ابھی کنفرم بھی نہیں ہے کہ ہونا ہے یا نہیں ہونا, اس ششوپن میں پلیئر رہتا ہے. ایون کہ ابھی پنجاب گیمز میں یہ ہوا کہ میرے خیال میں 6 مرتبہ پوسٹ پون ہوا ٹھیک ہے, اور لاسٹ ٹائم پہ یہ ہوا کہ انہوں نے جب گورنمنٹ, وہ بھی گورنمنٹ کی وجہ سے تھا کہ آج گورنمنٹ گر رہی ہے, آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, آج نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, مطلب ان چیزوں کی وجہ سے پولیٹیکل کی وجہ سے ہمارے اسپورٹس کے اوپر اتنا اثر پڑا کہ جو بیسٹ ٹاپ 10 کے جو بیسٹ پلیئر تھے جو شروع میں سلیکٹ ہوئے تھے وہ اینڈ ٹائم پر مس ہو کر ہم نے جونیئر پلیئرز کو پنجاب گیمز کے لیے لے کر گئے. ظاہر ہے وہ اپنے اپنی مصروفیات اور بھی ہوتی ہیں, کیونکہ کسی کے پیپر تھا, کوئی آؤٹ آف سٹی, کوئی کہاں ان چیزوں کی وجہ سے نا, تو پھر میڈل کے اوپر بہت زیادہ پھر اثر پڑتا ہے. ظاہر ہے اس کے اسٹینڈرڈز پر بھی اثر پڑتا ہے گیم کے. یہ بات صحیح ہے. بشرا یہ جو بات کر رہے ہیں یہ, اور پھر ذرا آپ کوئی یہ سمجھتی ہیں کہ اس ارینا میں جابز کرنا آسان ہے؟ ڈومیسٹک کی بات کر رہا ہوں. میرا خیال ہے مدثر آپ آرمی سے آپ کا تعلق, آپ چلیں آپ کو تو یہ فائدہ ہے نا کہ پاکستان آرمی ہو گئی, ایئر فورس ہو گئی, آرم فورسز تو بہت کام کر رہی ہیں اور بہت سپورٹ کر رہی ہیں, لیکن دیگر ڈپارٹمنٹس میں ایک ٹائم تھا کہ پی آئی اے کی ٹیم, نیشنل بینک کی ٹیم, وابڈا کی ٹیم, یہ ٹیمز بہت اوپر ہوا کرتی تھیں. اب تو ہم دیکھتے ہیں وہ ڈپارٹمنٹل گیم بھی ختم ہو گئی ہیں. اس کے بارے میں کیا کچھ سوچا ہے کہ کس طرح سے آگے بڑھنا ہے, چونکہ اب آپ نے انشاءاللہ آگے جا کے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل فائٹس بھی لڑنی ہیں؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ پہلے میں جب سٹارٹنگ میں سر کے پاس آئی تھی تو میں نے سر سے کہا تھا کہ مجھے آرمی میں جانے کا بہت زیادہ شوق تھا. تو پھر سر نے مجھے کہا کہ آپ آرمی ڈپارٹمنٹ نہیں جوائن کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں مطلب سب سے پہلے میں سر کے پاس سیکھ لوں, اس کے بعد میں ڈپارٹمنٹ کا سوچوں گی. تو ویسے تو میں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اپنی گیم کو یہ کر رہی ہوں, میں بی ایس آئی ٹی کر رہی ہوں, اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی مطلب اپنی گیم کو بھی لے کے جا رہی ہوں. دیکھو نا ایجوکیشن کے ساتھ وہ مشکل ہوتا ہے. اسپورٹس مین دنیا بھر میں 2 کام بڑے کھلے دماغ سے پڑھ رہا ہوتا ہے اور گیم کھیل رہا ہوتا ہے, اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے پیسے کہاں سے پورے کرنے, کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ سپورٹ الگ ہوتی ہے, ایسوسیشنز پیسے دیتی ہیں, پھر ڈپارٹمنٹس دیتے ہیں. سر جہاں تک اسٹڈی کی بات رہی تو میری جو بڑی سسٹر انہوں نے مجھے کہا کہ بشرا آپ نے اگر اسپورٹ کھیلنا, کیونکہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا, تو میں 7th کلاس میں تھی, تو مطلب میٹرک میں آ کے میری فیملی کو پتہ چلا تھا کہ بشرا جو ہے وہ اسپورٹ میں پارٹیسپیٹڈ ہے. تو پھر میری بڑی سسٹر تھی, انہوں نے کہا کہ آپ نے گھر میں بتایا کیوں نہیں, کیونکہ مجھے شوق تھا. پہلے تو اسپورٹ نہیں تھی اتنی پیرنٹس کی طرف سے, بابا کا زیادہ وہ مطلب شوق تھا کہ یہ مطلب اسپورٹس میں ہے یا اس طرح. تو پھر میں نے میٹرک میں آ کے آپ ہی کو بتایا, میں نے کہا اس طرح میں اسپورٹ کھیل. وہ بھی میری ٹیچر نے مطلب کمپلین کی تھی کہ بشرا جو ہے ہر وقت گراؤنڈ میں ہوتی ہے اور یہ مطلب اسٹڈی پہ فوکس. یہ کمپلین کی تھی, مجھے لگا کہ بشرا ہر وقت مارتی کوٹتی. نہیں کہ بشرا اسپورٹ مطلب باہر گراؤنڈ میں ہوتی ہے اور مطلب کلاسز وغیرہ اس کی اسکپ ہو جاتی ہیں. تو پھر آپ ہی نے کہا آپ جو ہے مطلب جو میرے لیے امپورٹنٹ تھا کہ آپ ہی کہنے لگی کہ اگر بچے آپ نے آگے نکلنا بھی ہے تو آپ نے اپنی اسٹڈی کو ساتھ لے کے جانا ہے. گڈ. تو میرا یہ شوق بھی تھا کہ میں اپنی اسپورٹس ایکٹیویٹی کے ساتھ میں اپنی اسٹڈی کو ساتھ لے کے چلوں. تو میرا اب یہ مائنڈ ہے کہ میں مزید اس چیز پہ مطلب ٹریننگ کروں. میرے کوچ کی بھی یہی ہے, اور میرا جو اپنا گول ہے وہ اولمپک چیمپئن ہے انشاءاللہ. اور ہمیں بھی چاہیے, میں بتاؤں بشرا بہت لمبا عرصہ ہو گیا, ہمیں گولڈ کوئی ایک آدھا آتا ہے, اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے میڈلز آ جاتے ہیں, وہ بھی اس بار آئے ہیں. اس سے پہلے تو ہم 3 4 سال 5 سال ہو گئے, 10 سال خالیات آتے رہے. جہاں تک نیشنل کی بات رہی, جیسے ابھی سر نے بات کی کہ پنجاب گیمز جیسے ڈیلے ہوتی گئی ہیں, تو اس طرح جو اچھے سے اچھا پلیئر ہوتا ہے وہ ڈسہارڈ ہو جاتا ہے اس چیز سے. تو ان لوگوں کو اگر جیسے کہ میں حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جو اچھے پلیئرز ہیں مطلب پلیئرز کو سپورٹ کریں تاکہ وہ مزید اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کریں انشاءاللہ. اور یہ تو واقعی یہ تو کرنے کی بات ہے, کہنا چاہیے نہیں, گورنمنٹ کا کام ہے, اسپورٹس منسٹری کا کام ہے. وفا بھائی ایڈ اپ کریں گے اس میں کچھ؟ جی بالکل. لاسٹ میں تھوڑا سا 2 ایگزامپلس دینا چاہوں گا. آئی اپریشیٹ اینڈ آئی فالوڈ پریزیڈنٹ پوٹن آف رشیا. ہی از آلسو ان مارشل آرٹ. خبیب. Yeah, of course. And Putin postponed his conference because there was a school event for the children in Moscow. تو پوٹن نے کہا کہ یار یہ کانفرنس دوبارہ ہو سکتی ہے, میرے لیے میرے شہر کے میرے ملک کے بچے امپورٹنٹ ہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دا کانفرنس اینڈ آئی ول اٹینڈ دیٹ اسکول سیریمنی. اینڈ ہی وینٹ ان دا کٹ. پرائرٹیز کیا پرائرٹیز, ہی وینٹ ان دا کٹ.
اور میں نے اپنے ایک منسٹر صاحب کے سنے کمنٹس, ان کو پتا تھا کہ جرنلسٹ ہیں, بہرحال انہوں نے کہا یار یہ گورنمنٹ ذرا سیٹل ہو جائے, بچے تو یہی ہیں. دس واز اے شیم, دس واز ایکچولی اے شیم. اور جب تک یہ چیزیں چینج نہیں ہوں گی, آپ یہی ہیں, پورا ملک پریشان ہے بھائی کہ یہ بچے یہی ہیں نا, کوئی بات نہیں ہے, وہ 6 مہینے بعد آپ کھیل یہی ہیں, لیں. آپ نے تو دس واز ایکچولی سو, یہ بہت امبیرسنگ مومنٹ ہوتا ہے, اور یہ حقیقت ہے بھائی. ہم خود اس سے کافی گزر چکے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک ہاکی پلیئر تھے, میں نے سندھ کے منسٹر اسپورٹس کو کہا کہ یار وہ اتنے برے حالت میں ہیں, ان کی یہ حال ہے, تو آپ یقین کریں تب انہوں نے کہا اچھا مجھے آپ نمبر دیں, مجھے پتہ ہی نہیں. میں نے کہا یہ آپ لوگ سو رہے ہیں, اور وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں ہمارے, میں نام نہیں لے رہا, وہ اتنی بری حالت میں تھے, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی, ان کا کوئی علاج کرانے والا نہیں تھا. تو وہ مجھے کہیں سے پتہ چلا, تو پھر ان سے پھر جا کے ان کا یہ معاملہ, تو ہمیں تو پہلے ہی یہ کام کر دینا چاہیے اتنے بڑے. اچھا شاہزیب, مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ فائٹ کرتے ہیں باہر تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں ٹیکنیک کا, اور سیکھتے ہیں فائٹ کے درمیان؟ اگر کسی اچھے فائٹر سے فائٹ ہوتی ہے تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آف کوچنگ کی بات کر رہا ہوں, تو وہ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اس میں کیا فرق ہے, آپ میں کیا فرق ہے؟ جی بالکل, فرق تو مطلب یہ ہے, ہارڈ ورک ہم بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. فرق صرف ایک چیز میں آ جاتی ہے, وہ ہوتا ہے ٹیکنیک میں. ٹیکنیکل ہمارا جو ٹریننگ پیٹرن ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے ٹیکنیکل, لیکن جو ہے فرق مجھے اتنا محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ ہم ادھر مطلب زمین میں کھیل رہے ہوتے ہیں, میٹ بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس, مطلب بہت ہی لیس ہمارے پاس اکوپمنٹس ہوتی ہے. وہ مجھے پتا ہے شاہزیب, وہ میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ پاکستان کو پتا ہے, وہ دیکھے ہوئے ہم نے سارے معاملات کہ مشکل حالات میں آپ لوگ پاکستان کے لیے میڈلز لا رہے ہیں. شاہزیب اسی میں ذرا ایڈ اپ کریں ایک اور چیز, مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اپنا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں, اور جابس کے حوالے سے کوئی آسانی ہے اور آپ مارشل آرٹس کے پلیئرز کے لیے؟ سلام بھائی, جابس تو تھے, مطلب جو لاسٹ گورنمنٹ تھی ہماری عمران خان کی, وہ آئی, اس نے جو ڈپارٹمنٹس نے جتنے جابس دیے تھے لڑکوں کو اسپورٹس میں, وہ سب اس نے ختم کر دیے. تو یہ جو بہت مطلب ڈس ہارٹ وہ ہے, ایک تو آپ اسپورٹس کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے, الٹا آپ سپورٹ کے بغیر اس کو جو ہے اور خراب کر رہے ہو. حالانکہ عمران خان تو خود ایک اسپورٹس مین ہے. تو یہ ہے مطلب اسپورٹس کو آپ کوشش کریں جتنا زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا ملک کا جو ہے ترقی تب ہوتی ہے جب آپ کے اسپورٹس بہتر ہوتے ہیں. باقی آپ کنٹریز دیکھیں, جو جتنے باہر کی کنٹریز ہے, امریکن کنٹریز ہے, ہمارے جو نیبر کنٹریز ہے انڈیا, اس کو آپ دیکھ لیں, ان کا اسپورٹس کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, میڈلز لے کر آتے ہیں. اچھا اولمپکس پہ تھوڑی سی بات کروں گا وفا بھائی, شاہزیب سے بھی, بشرا سے بھی, مدثر, آپ لوگوں سے واپس آتے ہیں بریک سے. ایمیچر میں اور پروفیشنل میں جب چلے جاتے ہیں تو وہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایمیچر اولمپکس کے لیے جا سکتا ہے, پروفیشنل کے لیے ہمارے یہاں بہت قدغن ہیں, بڑی رکاوٹیں ہیں. ذرا اس پر بات کر کے بھی دیکھتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی, اور کچھ بات کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے مدثر بھی اسی معاملے پر کہ اس وقت فیوچر پاکستان کا, پریزیڈنٹ پاکستان کا, ان کھلاڑیوں کا کس طرح سے آگے بڑھے گا اگر سپورٹ بہت کم رہے گی, چونکہ جو نیشنل ارینا ہے وہاں پر تو وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جب آپ انٹرنیشنل کے لیے لڑتے ہیں. میں بشرا پر بھی آؤں گا اس پہ, لیکن پہلے آپ سے ذرا ڈپارٹمنٹ والی معاملے پر بھی تھوڑی بات کریں. دیکھیں ڈپارٹمنٹ, جس طرح شاہزیب بھائی نے پچھلی حکومت کی بات کی کہ عمران خان کی حکومت میں ڈپارٹمنٹ جو ختم کر دیا گیا, تو بالکل یہ بات ٹھیک کہہ رہے, اور یہ ویسے اگر ایک بات کروں تو ختم نہیں ہونا چاہیے ڈپارٹمنٹ, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ پلیئرز کے لیے, پاکستان میں پلیئرز کے لیے واحد ایک سہارا تھا کہ وہ ڈپارٹمنٹس تھے, کہ وہ مطلب کہ اچھے پلیئرز بن جاتے ہیں, نیشنل لیول کے پلیئر بن جاتے ہیں, چلو ڈپارٹمنٹ اس کو اٹھا لے, وارڈا اٹھا لیتے, ایئر فورس, ریلوے, مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہیں. اب اس ٹائم صرف اور صرف پاکستان آرمی جو ہے, میں اگر وہی کر تو میرے کلب کے الحمدللہ بھی 12 پلیئر میرے آرمی وشو ٹیم کو دے دی, اس کو جمناسٹک کو بھی ہے اور وشو ٹیم کا بھی ہے الحمدللہ. اب ان کو باقی سرکاری جاب مل جاتا ہے, کم سے کم بچے کو اس کے پیرنٹس کو بھی سہارا ہے کہ چلو یہ بات صحیح. اچھا جلدی سے سر, ایمیچر اور پروفیشنل یہ بڑا مسئلہ ہے, جو پروفیشنل کھیل لے اس کو اولمپک کھیلنے نہیں جانے دیتے. سر وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ امیچور جو ہے اسے ایک فیڈریشن لیڈ کر رہی ہے, تو اولمپکس لیڈ کر رہی ہوتی ہے, اور اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سیف گیم ہے, کہ مطلب اس میں سیفٹی ہوتی ہے پلیئر کا. اور جو پروفیشنل ہے وہ نان سیف, مطلب اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ کنٹینیو لگا رہتا ہے جب تک وہ ہار نہیں مانتے, ٹھیک ہے, اس لیے انہوں نے اولمپکس میں اس کو ایڈ نہیں کیا, جب مجھے چاہیے کہ اس میں کرنا چاہیے. کیا کہتی ہیں اسی بارے میں؟ ایمیچر کھیلیں گی لمبا عرصہ جب تک اولمپکس کھیلنی ہے؟ جی سر انشاءاللہ, کیوں نہیں. اور پروفیشنل کا بھی سوچا ہے؟ سر پروفیشنل جو میری اپنی گیم ہے وہ کک باکسنگ ہے, اور میں نے جانا ہے پروفیشنلی. گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ. ڈائٹ کا کیا کرتی ہیں بشرا؟ بڑی سختی کرتے ہوں گے مدثر, جتنے اچھے خود کوچ ہیں مجھے اندازہ ہے. سر اسپیشلی تو اس ٹائم کرتے ہیں جب مطلب فائٹس وغیرہ آتی ہیں اور جب ویٹ دینا ہوتا ہے, ویٹ اوپر نیچے ہوتا ہے, تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ جی اس میں مطلب ٹف ٹریننگ ہوتی ہے,
اور مطلب ڈرائی فروٹ وغیرہ لیتی ہوں اور جوسز وغیرہ ملک شیک. کتنے گھنٹے میں آپ نے ان کا 2-3 کلو کی ویٹ کم کیا ہے مدثر؟ سر ابھی جب MMA کی فائٹ تھی تو 55 ان کا ویٹ تھا اور 52 میں اس نے کھیلنا تھا. تو رات کے جب ویٹ چیک کیا تو 55.5 اس طرح کچھ چل رہا تھا. میں نے ان کو کہا میں نے کہ بھائی آپ کو ٹاسک ملا ہے 52 کا, اب آپ نے ابھی سے بالکل روزہ رکھ لینا ہے ایسے سمجھے. رات کو اس نے ہر چیز بند کر دی اور اس کو میں نے ایک کعبے کا ایک ڈائٹ پلان ہوتی ہے, اس میں مختلف آئٹمس ڈالنے ہوتے ہیں وہ کہ. اور صبح اگلا دن جب ان کا 12 بجے ویٹ ہونا تھا, ان کو میں نے 11 بجے اسپورٹ کمپلیکس بلایا اور ان کو میں نے ٹریک پہ ڈالا. پھر وہاں پر مختلف وہ ہوتا ہے فٹنس کلاسز, وہ سارا کچھ کرا کر اور جس ٹائم فٹنس جس ٹائم اس کے فزیکل چل رہا تھا تو اس دوران اس نے 2 مرتبہ وامٹنگ کی ہے. ظاہر بنتا تھا بس صرف لیمن جو ہے وہ بار بار نچوڑنا ہوتا ہے تاکہ تھوڑا سا ان کا انرجی بلڈ ہو اور مطلب اگر ان کا بی پی لو ہوتا ہے تو وہ مینٹین ہو. سر ظاہر سی بات ہے جب پاکستان کے لیے لڑنا تھا تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا تو تھا. پھر جب ویٹ دی, ویٹ جب چیک کیا 52 پہ ویٹ ہے اور الحمدللہ. دوائیوں کا خیال کرتے ہیں؟ دھوپ کا بڑا مسئلہ ہے. جی دوائیوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش مطلب ہم یہ کرتے ہیں کہ دوائی کو بالکل اوائڈ کریں. مطلب ہم اس پہ آتے ہیں ڈرائی فروٹ پہ آتے ہیں. اگر مثال کے طور پر ایک پلیئر ہے اس کا بی پی لو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو ڈائٹ پلان پہ جو ہمارے جو ایٹمز ہے اس کے اوپر ہم لے کر آتے ہیں. اچھا فوڈ کے ساتھ ہی اس کو ری ایپ کرنے کی ٹھیک کرتا ہے. یہ اس پہ آپ جو ہے نا دوائیوں والے معاملے پہ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, میں نے اس سے پہلے طلعت طالب کو بھی یہ بات کہی تھی سر. میں اسپیشلی جو میں ٹیبلٹ سے اور ان چیزوں سے میں بہت زیادہ اوائڈ کرتی ہوں. چلیں خود سے یہ ہے نا کہ اس طرح کی میٹر میں ڈائٹ وہی لینی ہے جو سر بتاتے ہیں. چلیں گڈ ہے. شاہزیب آپ کیا کرتے ہو ڈائٹ کے لیے اور دوائیوں سے بچنے کے لیے, کیونکہ دھوپ والا بڑا معاملہ رہتا ہے یار؟ جی بالکل ارسلان بھائی, ڈائٹ تو جو نیچرل آپ کو دیسی جو خوراک ہے وہ تو سب سے زیادہ بڑھ کے ہے, کیونکہ ہمارا سب سے ٹف پہلوانی ہوتا ہے. پہلوانی میں تو بھی آپ چیک کریں وہ سارا دیسی ڈائٹس لیتے ہیں. اور وہ دوائیوں سے کیسے بچتے ہو شاہزیب؟ دوائیوں سے جی دوائیوں سے کیسے بچتے ہو؟ دوائیوں سے تو میں بالکل دور ہوں. دوائیاں بالکل میں نہیں لیتا ہوں, نہ سپلیمنٹس وغیرہ میں لیتا ہوں, کیونکہ آج کل وہ جو ہے پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے سب چیزیں فیک بن رہی, تو ادھر ہی سب کچھ بن رہا ہوتا ہے. باہر سے جب چیز اگر آتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہوگا, لیکن ادھر کی جو چیزیں اس میں وہ اسٹیرائڈز بھی شامل کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں, تو اس وجہ سے بالکل وہ بینیفٹ کے بجائے الٹا آپ کو نقصان دیتا ہے. اس وجہ سے میں بالکل دوائیوں وغیرہ سے دور ہوں. ٹریننگ کے دوران مطلب جو دیسی چیزیں ہوتے ہیں, خوش فروٹ وغیرہ ہوتے ہیں اور باقی جو خوراک وغیرہ ہوتے ہیں, اور ہمیں ہے بھی بلوچستان کے تو ہم زیادہ گوشت پہ توجہ دیتے ہیں, تو اس وجہ سے. ٹھیک ہے. وفا بھائی یہ ایک لاسٹ کامنٹ آپ کا اسی پر کہ کچھ کو کوچ اتنے اچھے مل جاتے ہیں جو بتا دیتے ہیں, کچھ جیسے شاہزیب جیسے خود چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں نا, یہ جو ڈائٹ پلان اور دوائیوں سے بچنا, یہ چیز جلدی سے. جی ایگزیکٹلی جس طرح شاہزیب نے خود بھی کہا کہ جو ڈفرینس ہوتا ہے ہمارے پلیئرس کا اور فورن کے پلیئرس کا, اس میں صرف اسی وجہ سے وہ ٹریننگ کا ڈفرینس ہوتا ہے کہ دے آر گیٹنگ کوچز. کچھ لوگ مدثر بھائی جیسے, عثمان جیسے, شاہزیب جیسے ایسے بھی ہیں جو خود بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں, بٹ کب تک کریں گے؟ ایٹ دا ٹائم وہ جب ہائر لیول پہ جاتے ہیں, اسٹیشن چینج ہوتے ہیں, ان کو کوچز چاہیے ہوتے ہیں. بائی دا ٹائم وہ کوچز چینج ہوتے ہیں, پھر یہ چیز ایک ڈفرینس لاتی ہے. بہرحال میں آخری جو ایک ریکویسٹ کروں گا ان تمام ایتھلیٹس سے کہ کسی سے, خاص طور پہ گورنمنٹ سے, ابھی وہ ایک ٹینیور گزر چکا ہے, اگلا بھی اس طرح گزرے گا. آپ نے امید نہیں رکھنا, ڈرنا نہیں ہے, تھکنا نہیں ہے, آپ نے اسی طرح یہ پرچم. بہت بہت شکریہ وفا آباد صاحب, بہت شکریہ. شاہزیب رند ہمارے مارشل آرٹ چیمپئن, بہت شکریہ آپ کا. بشرا اختر کھٹانہ ہمارے ساتھی MMA فائٹر, ہماری چیمپئن, بہت شکریہ. مدثر بشیر صاحب انٹرنیشنل مارشل آرٹس کوچ, بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملاقات, اپنا خیال رکھیے گا.